बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 5 दिसंबर 2025 जुम्मे का मुबारक दिन है। आज की ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। दहशतगर्दों ने बाजवड़ के इलाके में पुलिस की चौकी पे ड्रोन हमला किया है, जिससे 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और ड्रोन हमले से 7 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जबकि अमेरिका ने मज़ीद 6 अफ़गान शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया है। मुसलसल गिरफ़्तारियाँ अमेरिका में अफ़गान शहरियों की जा रही हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ नाज़रीन, रूस और भारत के माबैन दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं। पाकिस्तान को होशियार रहना पड़ेगा। साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट डिफेंस सिस्टम जो है S-400 और S-500 उनकी बाकायदा डील होने जा रही है। साथ दर्जनों दीगर मुआहदे होने जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। जो पाकिस्तान को चाइना से J-35 5th जनरेशन का फाइटर जेट कब मिलने वाला है और इन दोनों की खुसूसियात क्या है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से चैनल जो है वो आज इस मकाम पे आ गया कि लोग इसको देख रहे हैं। नाज़रीन, शिद्दत पसंदों ने बाजवड़ में एक बड़ा हमला किया है। जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो ऑपरेशन गुज़िश्ता 2-2.5 माह से बाजवड़ में चल रहे हैं शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़, ये बाकी बाजवड़ तो आलमोस्ट सेफ़ है, मगर जो अफ़गान बाउंड्री के साथ 2 तहसीलें लग रही हैं, लोए मामून और मामून के एरियाज़, इन एरिया में जो है शिद्दत पसंदों की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है, जिनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही है और ज़्यादातर इलाके क्लियर भी करा चुका है सिक्योरिटी फोर्सेस। अब मज़ीद जो गैर मुल्की शिद्दत पसंद दहशतगर्द हैं, जो अफ़गानिस्तान की जंगजू हैं, वो इन इलाकों में नाज़रीन मौजूद हैं, जिसकी रिपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। अब दहशतगर्दों ने मामूंद में पुलिस चौकी पे जो है वो क्वाडकॉप्टर से हमला किया है। 4 पुलिस एहलकार उसमें ज़ख्मी हो गए हैं। जिस तरह हम नाज़रीन रोज़ाना जिक्र करते हैं कि जब एक मुल्क में शिद्दत पसंदों के साथ आपकी लड़ाई हो, कम ही मुल्कों में होता है, मगर पाकिस्तान में बदकिस्मती से 40-45 साल अफ़गानिस्तान की वार रही है और हमारा बॉर्डर कंप्लीट था नहीं। कुछ हमारी अपनी गलतियां माजी की कि हम अफ़गानिस्तान जंग में ज़्यादातर अपनी ख्वाहिशात को देखते रहे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन इक़्तिदार में होगा, कौन इस मुल्क में ज़्यादा रहेगा। तो पाकिस्तान ने आलमोस्ट अफ़गानिस्तान को अपना 5वां सूबा तस्लीम कर लिया था। इसी तरह फ़ैसले पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से करते आ रहे थे। बहरहाल अब शिद्दत पसंदी इस हद तक फैल गई है नाज़रीन कि जो काम सिक्योरिटी फोर्सेस का है वो शिद्दत पसंदों ने अपने हाथ में ले लिया है। मतलब उनको जो ड्रोन हमले जदीद टेक्नोलॉजी उनको मिल गई है, वो बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं क्वाडकॉप्टर और ड्रोन। और ये सारी मदद जो है वो अफ़गानिस्तान के थ्रू जो है इनको मिलती है। और ये ट्रेनिंग वगैरह जो है ये भी अफ़गानिस्तान में प्रॉपर ट्रेनिंग इनको दी जाती है। सालों साल ट्रेनिंग देने के बाद इनको पाकिस्तानी इलाकों में भेजा जाता है। चूँकि पाकिस्तान की TTP के ज़्यादा लोग बॉर्डर के उस पार भी मौजूद हैं और इस पार भी मौजूद हैं, तो इसलिए इसका आना जाना लगा रहता है। और ये तश्कीलें बाकायदा होती हैं 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की। तो इन तश्कीलों में ज़्यादातर अब जो वहाँ से हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप वगैरह जो है और TTP में अफ़गान तालिबान जो हैं जंगजू दहशतगर्द, उनकी तादाद भी इसमें बढ़ रही है और वो यहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे इन्होंने ड्रोन हमला किया, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और 4 बीच में ज़ख्मी हो गए हैं। तो इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नाज़रीन आ गई है, भारी असलहा इनके पास है। बस वो पुराना ज़माना तो ख़त्म हो गया कि सिर्फ ये गुरिल्ला वार हमारे ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। अब जो इक्विपमेंट पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस यूज़ करेंगे वो उससे भारी इक्विपमेंट जो है वो शिद्दत पसंद जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे। और ये ख़बरें ऐसी ही अगर नाज़रीन चलती रहीं तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब तक आप इसकी जड़ तक नहीं पहुँचेंगे अफ़गानिस्तान तक, आपने उनको राज़ी करना है, उनको बिठाना है, उनको समझाना है, सियासी तरीके से समझाना है, सफारती सतह पर समझाना है, दोस्त ममालिक को बता के समझाना है, पड़ोसियों को
بٹھا کے سمجھانا ہے. جب تک افغان طالبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہیں گے یہ شدت پسندی دہشت گردی خیبر پختونخوا میں ختم کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا. روزانہ ہی اس طرح کی خبریں آئیں گی اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوں گے اور سیکیورٹی فورسز بھی اسی طرح حملے کرتے رہے گی، کیونکہ اب جدید ٹیکنالوجی، اس سے پہلے ہم رو رہے تھے کہ امریکی جو $7.2 بلین کا اسلحہ چھوڑا ہے وہ بی ایل ایف کو اور ٹی ٹی پی اور دیگر کلدن تنظیمیں جو 40 سے زیادہ ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کو طالبان نے دی ہوئی ہیں یا انہوں نے خریدی ہیں یا مارکیٹ سے لی ہیں. بہرحال وہی $7.2 بلین کا امریکہ کا جو اسلحہ ہے وہی ان کے پاس ہے. سنائپر گن ان کے پاس ہے اور نائٹ گگلز ان کے پاس ہے. اب یہ ڈرونز اور کوارڈ کاپٹر استعمال کر رہے، تو 1 2 3 اور 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر سے تو یہ سیکیورٹی فورسز کو ویسے بھی ان کی موومنٹ کو معلوم کر لیتے ہیں. کوارڈ کاپٹر وغیرہ ان کے ساتھ ہیں اور حملے باقاعدہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی پلاننگ ہے، ایک بڑی جنگ ہے جو چلتی رہے گی. ٹانک میں ناظرین سیکیورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی ہے اور انہوں نے کوارڈ کاپٹر کا استعمال کرتے ہوئے کڑی لٹی میں دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. 7 دہشت گرد اس کوارڈ کاپٹر حملے میں مارے گئے ہیں. جو داؤد بیٹنی گروپ کے دہشت گرد تھے ان کو اس حملے میں ہلاک کیا گیا ہے. تو ایک طرف شدت پسند سیکیورٹی فورسز پہ کوارڈ کاپٹر سے حملے کر رہے ہیں، دوسری طرف سیکیورٹی فورسز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے اور اس میں شدت پسندوں کی ہلاکت ہو رہی ہے. یہ جو کٹی لٹی میں سیکیورٹی فورسز نے کوارڈ کاپٹر حملہ کیا ناظرین، اس میں ابو بکر، مزمل، سہیل، معاذ، طوفان اور بصیر پارا ان کو ہلاک کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی ہے ناظرین. ساتھ ناظرین امریکہ میں افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے. جس طرح رحمان اللہ نے سیکیورٹی فورسز پہ چند دن پہلے حملہ کیا تھا، اس کے بعد تمام تر امیگریشن جو ہے وہ افغان شہریوں کی روک دی گئی ہے اور باقاعدہ ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ جتنے بھی افغان شہری امریکہ میں مقیم ہیں جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں جو ہے ایک قانون کے تحت جو ہے وہ امریکہ آئے تھے، ان کو سیاسی پناہ دی گئی تھی. اب ان کی جو کرمنل ریکارڈ ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے. اس کرمنل ریکارڈ کے مطابق جو 6 امریکہ میں گرفتار کیے گئے ہیں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی DHS، انہوں نے جو ہے وہ ریکارڈ چیک کیا اور یہ گرفتار کیے ہیں منصور ولیزات، زعفران، قسمت الدین، محمد طیب رسولی، جاوید غمگین، عاطف اللہ خالد، سید محمد تانی. ان کو گرفتار کیا ہے. ان کا مجرمانہ ریکارڈ وہاں پہ تھا تو ان کی گرفتاری ہوئی ہے. تو افغان شہریوں کو ناظرین وہاں پہ بھی بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں. امریکہ میں ایک بندے کی غلطی کے باعث پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس ٹائم پہ بدنام ہو رہی ہے. ساتھ ناظرین پاکستان اور افغانستان کے مابین بارڈر گزشتہ 2 ماہ سے تقریباً بند ہے اور دونوں اطراف کے جو ٹرانسپورٹر ہیں، جو تجارت کر رہے ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ جو ہے وہ سفر ہو رہے. ان کا کروڑوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے دونوں اطراف سے. تاہم پاکستان نے ایک کلیئر اعلان کر دیا ہے. کل ہم نے افغانستان کے جو ترجمان تھے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ ہم اپنا اس طرح کا اب ہم راستے جو ہیں وہ بارڈر نہیں کھولیں گے جب تک پاکستان ایک تحریری معاہدہ نہیں کرتا. جنگ کے دوران بھی یہ اوپن رہنا چاہیے اور کسی بھی طور پہ ان دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ شرائط رکھیں گے اس کے بعد یہ کھولیں گے. پاکستان نے اس پہ بڑا اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی اور تجارت ایک ساتھ نہیں چلتی. پاکستان کسی بھی طور پہ یہ بارڈر نہیں کھولے گا جب تک افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا. دہشت گرد کی سرپرستی جو افغانستان کر رہا ہے وہ چھوڑ نہیں دیتا. تب تک جو ہے وہ راستے بند ہوں گے. ہم اپنے شہریوں کا خون جو ہے وہ اس طرح جس طرح بہایا جا رہا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. 6 کنٹینر ناظرین تورخم پہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کی درخواست پہ جو ہے وہ 6 کنٹینرز جو ہیں ادویات کے اور طبی آلات کے جو ہے وہ تورخم پہ پہنچا دیے ہیں. جمرود ٹرمینل پہ پہنچ گئے ہیں اور اب آگے افغان طالبان پرمیشن دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں. پاکستان نے یہ اقوام متحدہ کی درخواست پہ کیا. روس اور بھارت ناظرین پیوٹن جو ہے وہ 2 روزہ دورے پہ دلی پہنچ گئے ہیں. ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے اور وہاں پہ جو ایسے بڑے ممالک کے صدور جو ہیں وہ جاتے ہیں ناظرین تو ان کے معاہدے پہلے سے طے ہوتے ہیں. صرف
قانونی کارروائیاں جو ہیں، کاغذی کارروائیاں جو ہیں، اس پہ سائن وغیرہ جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال روس کے صدر جیسے گئے ہیں تو یورپ کا، چونکہ یوکرین کی جنگ میں رشیا لگا ہوا ہے اور یورپ کی اور روس کے تعلقات اس طرح بہتر نہیں ہیں، کوئی یہ دورہ ہضم بھی نہیں ہو رہا، انہیں بھی فکر لگی ہے۔ ساتھ امریکہ اس دورے کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ ٹیرف مسلسل انڈیا پہ لگا رہا ہے، ان پہ دباؤ ہے کہ آپ رشیا سے تیل لے رہے ہو، رشیا سے ہتھیار لے رہے ہو، اور اب جو معاہدے انہوں نے کیے اور کر لیں گے اگر یہ سائن کرتے ہیں، جو بات چیت چل رہی ہے 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ Su-57 اگر وہ لیتے ہیں اور S-400 اور S-500 جو جدید دفاعی سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم ہے، وہ لینا چاہ رہے ہیں، اور دیگر معاہدے ہیں مگر ان پہ پوری دنیا کی نظر ہے۔ اگر یہ معاہدے ناظرین ہو جاتے ہیں، اس سے نقصان پاکستان کا کتنا ہوگا، انڈیا کی فضائیہ کتنی بہتر ہوگی، اور امریکہ پھر کیا کرنے جا رہا ہے۔ ایک تو امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ پہلے دن کو تیل سے منع کیا، ہتھیار کا بہانہ بنایا، اب انڈیا پہ اس طرح کا کرم جو ہے وہ امریکہ کا نہیں ہے۔ امریکہ اس کو چائنا کے مقابلے میں بھارت کو تیار کر رہا تھا۔ جو پاکستان کی مئی میں جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد امریکہ اور یورپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھارت جو ہے وہ چائنا کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ہم اس کو چائنا کے مقابلے میں تیار کرتے رہے، ان پہ انویسٹمنٹ کرتے رہے، ان کو امداد دیتے رہے، ان کو جو ہے وہ ہتھیار دیتے رہے، مگر امریکہ اور یورپ اب سمجھ گئے کہ چائنا بہت آگے نکل چکا ہے، لہذا وہ انویسٹمنٹ ہماری فضول گئی۔ امریکہ نے ہاتھ اٹھا لیا اور ٹائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب بھارت کے ساتھ، ویسے بھی بھارت کے یہ Su-30 اور MiG-29 اور MiG-21 یہ فائٹر جیٹ وغیرہ جو ہے، ہتھیار جو ہے وہ کچھ یورپی ممالک سے، جیسے فرانس سے رافیل، اور یہ باقی فائٹر جیٹ جو ہے Su-30 MiG-29 MiG-21 کی تو خیر ریٹائر کر دیا، مگر MiG-29 اور Su-30 ان کے ساتھ ہیں جو یہ روس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح براموس میزائل جو ہے وہ 7 اکٹھے بنا رہے ہیں جو انڈیا میں بن رہے ہیں رشیا کی مدد سے۔ اب آگے جو ہے وہ 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ۔ پہلے تو ناظرین یوکرین جنگ میں روس اتنا بیزی ہے کہ 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو یہ 2033-2034 تک ان کو ملنے والے نہیں ہیں، اور اگر معاہدہ ہوتا ہے تو امریکہ کا پریشر جو ہے وہ بھارت پہ رہے گا، وہ مزید ٹیرف لگائے گا، کیونکہ F-35 جو دنیا کے سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ ہیں امریکہ کے، کیونکہ F-35 جو دنیا کے سب سے جدید ترین فائٹر جیٹ ہے، انڈیا نے پہلے اس کے بات کی تھی، مگر چونکہ امریکہ بھی سمجھ گیا کہ بھارت اتنا انٹرسٹڈ اب نہیں ہے جو ٹیرف وغیرہ لگائے ہیں، تو انہوں نے پھر سعودی عرب اور دیگر ممالک پہ وہ آسانی سے بیچ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ پاکستان کی دفاعی لحاظ سے کافی مدد کریں گے اگر یہ معاہدہ یہ کر لیتے ہیں۔ اس کے بینیفٹ اور ان کے فائدے اور نقصان جو ہیں وہ بھارت کے لیے ہیں، جو ان کو رسک لینا پڑے گا۔ اگر وہ رسک لے لیتے ہیں اور یہ فائٹر جیٹ وغیرہ لے لیتے ہیں تو یہ 2034-35 تک تو آنے والے نہیں ہیں۔ البتہ J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ اور HQ-19 سسٹم، اب پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے جبکہ انڈیا کے پاس S-400 ہے۔ جنگ میں ہم نے دونوں کو دیکھا، HQ-9 سسٹم زبردست جا رہا ہے جس نے 70-80% بھارت کے برہموس میزائل وغیرہ کو تباہ کیا۔ ساتھ S-400 دنیا کا بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ زیادہ تر اس نے بھی پاکستانی ڈرونز وغیرہ جو ہے ان کو تباہ کیا۔ اب اس 400 میں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ پاکستان نے JF-17 سے سپر سونک میزائل کے تھرو دو S-400 کو ان کی بیٹریز کو تباہ کیا، تو ایک دھچکا تو وہاں پہ لگا۔ بہرحال وہ پھر بھی ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ اگر وہ جاتے ہیں تھارڈ پہ تو تھارڈ امریکہ کا ایک بہترین سسٹم ہے، وہ ان کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے روس سے آلریڈی منگا لیے ہیں، تو ان کا دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے، وہ اس میں اضافہ کریں گے۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، تو وہ S-400 اور آگے جو ان کی نئی جنریشن ہے S-500 جو 400 کلومیٹر کا ریڈیس کور کرتا ہے، اب یہ 500 کلومیٹر کا ریڈیس کا ایریا جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم میں کور کرے گا، تو وہ جو ہے وہ ان کو مل جائیں گے، البتہ جلدی مل جائیں گے۔ مگر پاکستان نے ساتھ J-35 اور HQ-19 سسٹم جو تھارڈ کے برابر کا سسٹم ہے، اور S-500 اگر آگے ان کو ملتا ہے تو یہ اس سے بہترین ہے جو چائنا کا
HQ-19 سسٹم ہے. اگر پاکستان کو وہ مل جاتا ہے جس کی بات چیت آلموسٹ کمپلیٹ ہے, اور پاکستان کو یہ 2026 میں J-35 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ 40 ملنے جا رہے ہیں, جبکہ HQ-19 سسٹم پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں. یہ دونوں پاکستان کو ملتے ہیں تو پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ بوسٹ کرے گی. تو Su-57 ناظرین یہ نیم سٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے, 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ ہے, بھاری فائٹر جیٹ ہے, اور زیادہ فاصلے سے میزائل مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. 16 فضائی ٹارگٹ یا 4 زمینی ٹارگٹ کو اہداف بنا سکتا ہے بیک وقت. اسی طرح J-35 وہ جو مشہور ہے وہ فل سٹیلتھ ہے اور ہلکا فائٹر جیٹ ہے, اور ساتھ 15 سے 16 اسی طرح زمینی 4 سے 5 نشانے وہ بھی لگا سکتا ہے, مگر چونکہ وہ بیانڈ ویژول رینج میں جو زیادہ فاصلے سے ہے اس میں J-35 جو ہے اس کو سبقت حاصل ہے, جبکہ اگر ڈاگ فائٹ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر اس میں Su-57 جو ہے وہ کارآمد ہے. مگر پچھلی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ ڈاگ فائٹ تو ہوئی نہیں, پاکستان بیانڈ ویژول رینج مطلب دور کے فاصلے سے پاکستان نشانہ بناتا ہے, تو پاکستان کو وہی فائٹر جیٹ چاہیے. اور پاکستان آلریڈی چائنا سے اپنے ڈیفنس کا 82% دفاعی ساز و سامان اب چین سے لینے جا رہا ہے, اور ہم استعمال کر رہے ہیں, جس کا پاکستان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. جو ہم پہلے یورپ سے اور امریکہ سے لیتے آ رہے تھے اس میں پابندیاں تھیں, کبھی سامان کے لیے تنگ کرنا, کبھی پرزہ کے لیے فنڈ نہیں ملنا, کبھی مینٹیننس کا بہانہ بنا کے دیگر ممالک پہ استعمال نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے پاس F-16 فائٹر جیٹ ہے 100 کہ وہ آپ صرف دہشت گردی میں استعمال کر سکتے ہیں, جبکہ چائنا کے ساتھ 1994 میں جو ہم نے تھنڈر کے معاہدے کیے, اس کے بعد پاکستان نے جو J-17 تھنڈر جو ہے 2010 میں اپنے بیڑے میں شامل کیا, اور آج الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ J-17 بلاک 3 بھی بنا رہا ہے, 2 بھی بنا رہا ہے, اور پاکستان کو کسی پردے وغیرہ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, خود ہی پاکستان اس کو بنانے جا رہا ہے. آگے اگر پاکستان کو J-35 ملتے ہیں تو امید ہے کہ وہ بھی یہاں پہ جوائنٹ پروڈکشن ہوگی, اور پاکستان 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ جو ہے وہ آسانی سے پھر بنا پائیں گے. تو پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم ان کا ساز و سامان لے رہے ہیں, اور دنیا کو بھی ہم نے دکھا دیا ہے, اسپیشلی جو اس میں J-35 میں جو 21 PL-17 اور PL-21 آپ استعمال کر سکتے ہیں. 800-850 کلومیٹر تک PL-21 کی رینج ہے بیانڈ ویژول رینج میں. تو یہ پاکستان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ 800 کلومیٹر تک بغیر دشمن کو دیکھے آپ نشانہ بنا سکتے ہیں. تو پاکستان کو J-35 جو ہے وہ 2026 میں ملنے جا رہے ہیں, اور ان کو 2033 میں مطلب 8-9 سال لگیں گے Su-57 کو. اور ویسے بھی ان کا برا حال ہے, ان کے پاس رافیل ہے, رافیل کے بعد ان کے پاس Su-30 ہے, MiG-29 ہے, MiG-21 بھی ہے. پاکستان کے پاس J-10C جو پاکستان نے 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں رافیل کے مقابلے میں پاکستان نے لیے تھے. ساتھ پاکستان کے پاس J-17 بھاری تعداد میں بلاک 3 وغیرہ پاکستان کے پاس موجود ہے. اسی طرح پاکستان کے پاس F-16 جو ہے وہ 100 سے زائد جو ہیں وہ پاکستان کے پاس وہ موجود ہے. تو دونوں فضائیہ میں انڈیا ایک بڑا ملک ہے, تقریباً پاکستان سے 6 گنا بڑا ہے, مگر پاکستان نے اس دشمن کو دیکھتے ہوئے بھارت کو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے. ان کی فضائیہ کی آدھی فضائیہ ہم نے برابر کی ہوئی ہے. اگر ان کے پاس 2400 لڑاکا طیارے, تمام تر ٹرانسپورٹ طیارے سب کچھ ملا کے, ہیلی کاپٹرز وغیرہ ملا کے 2400 بنتے ہیں, تو پاکستان کے پاس 1300 سے 1400 بنتے ہیں. ان کے پاس جو لڑاکا فائٹر جیٹ ہے وہ 550 سے 600 بنتے ہیں, تو پاکستان کے پاس 300-350 ہیں. تو پاکستان نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہے. اور اگر آگے جنگ ہوتی ہے ناظرین, آئندہ کی آنے والی جنگیں اس سے بھی خطرناک, پاکستان جو آگے پاکستان چلا گیا ہے, اب آئندہ کی جو جنگ ہوگی ناظرین وہ ڈرونز کی ہوگی. پاکستان ڈرونز میں بڑا آگے گیا ہے, اور چین کے ڈرونز, ترکیہ کی شہید ڈرونز اور شاہد ڈرونز 136 اور ساتھ اکنجی اور بھاگتر ڈرون جو ہم نے لیے, پچھلی جنگ میں بھی پاکستان کا پڑڑا جو ہے وہ باری اسی وجہ سے رہا کہ پاکستان نے ساتھ جو ڈرون استعمال کیے تھے وہ اکنجی اور بھاگتر اور چائنا کے ڈرونز کافی تعداد میں پاکستان نے استعمال کیے تھے, اور ساتھ ایران کے ڈرونز شاہد اور شہید ڈرونز ہمارے پاس جو تھے وہ ہم نے ایران سے لیے. تو ڈرون آگے آنے والی جنگیں جو ہیں وہ ناظرین ڈرون وغیرہ سے ہوں گی, بیانڈ ویژول رینج ہوں گی. تو Su-57 ایک بہترین فائٹر جیٹ ہے, مگر اگر ہمیں چوائس ملتی ہے پاکستان کو کہ Su-57 میں اور J-35 میں آپ نے کون سا لینا ہے, تو بیانڈ ویژول رینج کے لیے
زیادہ لمبائی سے میزائل مارنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے J-35۔ پاکستان کا پورا سسٹم ویسے بھی الیکٹرانک وارفیئر اور چائنی سیٹلائٹ سسٹم، یہ ہمارا ویسے بھی چائنا کے ساتھ مشترکہ جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے ڈیٹیل سے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔